लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। शाहिद अफरीदी हमें लगता था कि हमारे दोस्त हैं, बट दोस्ती वाली हरकत कोई नहीं है। आखिर ऐसा बोल क्या दिया है कि शाहिद अफरीदी ने कि इस वक्त चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर जगह पे शाहिद अफरीदी का हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहा है। इस कदर शेयरिंग मिल रही है इस वीडियो को कि इस वक्त जो मिलियंस व्यूज़ तक जो है वो बात पहुंच चुकी है। कमेंट्स में लोग चाहे वो इंडिया से हैं चाहे वो पाकिस्तान से अपने अपने ख्यालात, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लफ्ज़ी नोक झोंक जो है वो दोनों ममालिक में इस वीडियो के बाद से स्टार्ट हो चुकी है। तो हम आपको बताते चलें कि इस वीडियो में हुआ क्या है। हम आज आपको ये जो वीडियो दिखाने वाले हैं ये 3 हिस्सों पे मबनी है। पहले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे शाहिद अफरीदी का वो वीडियो मैसेज जो उन्होंने कल क्या कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में। दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि शेखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह वगैरह ने और सबसे बढ़कर गौतम गंभीर ने इसके ऊपर क्या ट्वीट किया, क्या जवाब दिया शाहिद अफरीदी को इसके ऊपर। और तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हरभजन सिंह ने इस जो टॉपिक के ऊपर क्या बात की थी, क्या कहा था उन्होंने, क्या वीडियो मैसेज दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि शाहिद अफरीदी तो दोस्ती के काबिल ही नहीं है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने शाहिद अफरीदी का किसी मौके के ऊपर जो साथ दिया था। तो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे, आप कहीं पर भी बैठ के हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स का इसमें ज़रूर इजहार कीजिएगा क्योंकि ये बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं, 2 मुल्कों की बात है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नजरों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को, कहां से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की ज़बान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। जान ले हमने भी अभिनंदन जैसे चूजों को चाय पिलाकर वापस भेजा है शाहिद अफरीदी। डरपोक मोदी हमारे कश्मीरी बहन भाइयों और बुजुर्गों पर जुल्म कर रहा है। इसने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है। मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख की फौज के पीछे 22 करोड़ की फौज खड़ी है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि हमने अभिनंदन जैसे चूजों को चाय पिलाकर वापस भेजा। पाक फौज की वर्दी में मलबूस शाहिद अफरीदी ने आज़ाद कश्मीर में राशन की तकसीम की तकरीब के दौरान एक गांव में लोगों से बात करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ी बीमारी दुनिया में फैली हुई है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन इससे बड़ी बीमारी मोदी के दिलो दिमाग में है और वो बीमारी मज़हब की बीमारी है। मज़हब को लेकर वो सियासत कर रहे हैं और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों और बुजुर्गों पर जुल्म कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने मज़ीद कहा कि मोदी को एक बात का पता होना चाहिए कि दिलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक असल में डरपोक आदमी है। छोटे से कश्मीर के लिए इसने 7 लाख की फ़ौज जमा कर दी है, जबकि हमारी कुल फ़ौज 7 लाख है। मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख की फ़ौज के पीछे 22 करोड़ की फ़ौज खड़ी है। हम सब अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं पाक फ़ौज को सैल्यूट पेश करता हूं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि हमने अभिनंदन जैसे चूज़ों को हवा में मारने के बाद नीचे उतारा और चाय पिलाकर इज्जत के साथ वापस भेजा। हमने दुनिया को पैगाम दिया है कि हम अमन पसंद कौम हैं। शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नरेंद्र मोदी पर तनकीद इंडिया में इस वजह से शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। दुनिया भर में क्रिकेट जैसे खेल को सियासत से पाक रखने की वकालत बेशुमार लोग करते हैं, मगर पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में क्रिकेट ही क्या, चंद क्रिकेटर्स ने तो सियासत को ही अपना पेशा बना लिया है। पाकिस्तान
کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد افریدی اگر میدان میں اپنی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت مشہور تھے تو میدان کے باہر آج بھی وہ متنازع سیاسی بیانات کے باعث میڈیا میں سیاستدانوں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ شاہد افریدی کے چند روز قبل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کے دوران بنائی گئی ایک ویڈیو انڈیا میں وائرل ہو گئی ہے، جہاں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق کپتان کو کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اپنے خیراتی ادارے شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ذریعے ملک بھر میں ضرورت مند افراد کے لیے راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شاہد افریدی کا پاکستان میں ٹرینڈ کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں، مگر گزشتہ چند روز میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی شاہد افریدی لیگ اسپنر کی بازگشت سنی جا سکتی ہے، اور وہاں پر بھی اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے شاہد افریدی۔ اس سے پہلے چند روز قبل بنگلہ دیش کے مایہ ناز بلے باز اور وکٹ کیپر مشفق الرحیم نے کووڈ-19 ریلیف فنڈز کی کوششوں کے سلسلے میں اس بلے کو نیلامی کے لیے پیش کیا تھا جس سے انہوں نے 2013 میں سری لنکا کے خلاف بنگلہ دیش کے لیے پہلی ڈبل سینچری بنائی تھی۔ پاکستان کے سابق کپتان شاہد افریدی نے مشفق الرحیم کے اس بلے کو $20,000 میں خرید لیا تھا، جس کے بعد سے بنگلہ دیش میں کرکٹ کے مداحوں نے انہیں انسانیت کی اس خدمت پر خوب سراہا۔ اب اس ویڈیو کی وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہے کیا ایسا اس ویڈیو میں؟ انڈیا میں ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے کی وجہ شاہد افریدی کا خیراتی کام نہیں بلکہ کشمیر سے متعلق ایک حالیہ بیان ہے جس پر انڈیا کی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں شاہد افریدی کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ بڑی بیماری ہیں۔ گزشتہ برسوں کی طرح شاہد افریدی نے ایک مرتبہ پھر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے مظالم کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ چھوٹے سے کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد فوج جمع کر دی ہے۔ فوجی اہلکاروں کی موجودگی میں اپنے خطاب میں شاہد افریدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مارا، چائے پلا کر واپس بھجوایا ہے عزت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سابق کپتان نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے پاکستان سپر لیگ کے اگلے سیزن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے نام سے ٹیم شامل کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ماضی میں بھی شاہد افریدی کے ان لفظی حملوں کا جواب انڈیا کے سابق اوپننگ بلے باز گوتم گمبھیر ہی دیتے آئے ہیں، اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس ویڈیو کے جواب میں ایک ٹویٹ کو شیئر کیا۔ شاہد افریدی کی صحیح عمر کے حوالے سے ایک تنازع ضرور رہا ہے اور اسی کو نشانہ بناتے ہوئے گوتم گمبھیر نے انہیں ایک 16 سالہ شخص قرار دے ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہد افریدی قمر جاوید باجوہ اور عمران خان جتنا چاہیں زہر اگل لیں مگر روز آخرت تک کشمیر نہیں ملے گا۔ انہوں نے افریدی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش یاد ہے آپ کو؟ شاہد افریدی کے چوزوں والے بیان کو سوشل میڈیا پر صارفین انڈین پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن سے جوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ انڈین صارفین ابھینندن کو نہ صرف اپنے ہیرو کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں بلکہ پاکستانیوں پر تاریخ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ یاد رہے کہ 27 فروری سن 2019 کو بالاکوٹ کو ایک گاؤں پر انڈین طیاروں کی بمباری کے ایک دن بعد لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے پاکستان کی فضائیہ نے انڈین جیٹ گرا کر پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کیا تھا، اور یوراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ ایک بار پھر سے تنقید کی زد میں آ چکے ہیں۔ کورونا کی وبا کے خلاف جنگ میں شاہد افریدی کی فلاحی فاؤنڈیشن کو کچھ عرصہ قبل انڈیا کے سابق کرکٹر ہربھجن سنگھ اور یوراج سنگھ کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ انڈیا میں صارفین کو ہربھجن اور یوراج سنگھ کی تعاون کی یہ پیشکش راس نہیں آئی اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہربھجن اور یوراج سنگھ پر اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا ہے۔ شاہد افریدی نے ہربھجن سنگھ اور یوراج سنگھ کی طرف سے مدد کے اعلان پر ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان دونوں کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کے رویے پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ انڈیا کے مایہ ناز بلے باز یوراج سنگھ نے اب سے کچھ دیر قبل ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ شاہد افریدی کے بیان سے بہت مایوس ہوئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے شاہد افریدی کی مدد انسانیت کی بنیاد پر کی تھی مگر وہ آئندہ کبھی یہ نہیں کریں گے۔ اس مرتبہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین ایک بار پھر لوگوں کو یہ یاد دلاتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ وہی کھلاڑی ہیں جن کی مدد انڈیا کے 2 سابق کرکٹرز نے کی تھی۔ پاکستان کے سابق کپتان شاہد افریدی اور انڈیا کے سابق اوپنر گوتم گمبھیر سیاسی اور سماجی مسائل پر کھل کر تبصرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کے باعث یہ آپسی نوک جھوک صرف کرکٹ تک ہی محدود نہیں۔ گوتم گمبھیر نے گزشتہ سال بھی مارچ میں قوم پرست حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انڈیا کی لوک سبھا یعنی پارلیمنٹ کے گزشتہ سال ہونے والے انتخابات میں وہ مشرقی دلی کی نشست پر کا فتح یاب ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ رسمی طور پر سیاست میں آنے سے قبل 2018 بھی ان دونوں کرکٹرز میں کشمیر کے معاملے پر طرح کلامی ہو چکی ہے۔ شاہد افریدی نے اپریل 2018 میں ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کو ہولناک اور پریشان کن قرار دیا تھا۔ اس کے جواب میں گوتم گمبھیر نے لکھا تھا کہ افریدی الفاظ کے چناؤ میں ذہنی طور پر پسماندہ ہیں۔
اب اس واقعے کے بعد بھی شاہد افریدی اور گوتم گمبھیر ایک مرتبہ پھر ٹویٹر پر آمنے سامنے ہیں اور پاکستانی اور انڈین مداحوں کی روایتی نوک جھوک بھی شروع ہو چکی ہے۔ کرکٹ کے میدان ویران پڑے ہیں، کھلاڑی گھروں میں محدود ہیں اور ایسے میں شائقین پرانے کرکٹ میچز دیکھ کر ہی لاک ڈاؤن میں اپنے دلوں کو بہلا رہے ہیں۔ کرکٹ میچ کے دوران مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ میں ہونے والی گرما گرمی تو مداحوں کو عرصہ دراز تک یاد رہتی ہے، لیکن اب یہ نوک جھوک سوشل میڈیا پر بھی نظر آتی ہے۔ سن 2007 میں بھی انڈیا کے شہر کانپور کے گرین پارک اسٹیڈیم میں انڈیا کے سابق اوپننگ بلے باز گوتم گمبھیر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاہد افریدی کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کا سلسلہ کرکٹ کے میدان سے باہر آج بھی جاری ہے اور دونوں کے درمیان زبانی جنگ ایک مرتبہ پھر ٹویٹر کی زینت بن گئی ہے۔ اس ٹویٹ میں شاہد افریدی کا گوتم سے متعلق وہ بیان شائع کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے کافی نخرے ہیں، وہ خود کو ڈان بریڈ مین اور جیمز بانڈ کا امتزاج سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کا کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیان گردش کرنے لگا اور گوتم گمبھیر بھی ماضی کی طرح میدان میں کود پڑے اور اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اپنے دفاع کیا۔ گوتم نے لکھا، جس شخص کو اپنی عمر یاد نہ ہو وہ میرے ریکارڈز کیا یاد رکھے گا۔ شاہد افریدی، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے سن 2007 کے ورلڈ T20 فائنل میں 54 گیندوں پر 75 رنز بنائے تھے، جبکہ آپ کی پہلی گیند پر 0 پر آؤٹ ہوئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہم ورلڈ کپ بھی جیت گئے تھے۔ گوتم گمبھیر کی اس ٹویٹ کے بعد جو عوام کا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ اس رد عمل کے بعد ہمیشہ کی طرح پاکستان اور انڈیا کے مداح اس ٹویٹ کے نیچے کمنٹس کرتے دکھائی دیے تھے۔ پاکستانی شائقین گوتم کو افریدی کے چھکے یاد دلاتے نظر آئے، جبکہ انڈین شائقین افریدی کو جواب دینے پر گمبھیر کو سہراتے نظر آئے۔ ایک طرف پاکستانی صارفین بین الاقوامی میچز میں پاکستان کا انڈیا پر پلڑا بھاری ہونے کا ذکر کرتے نظر آئے، جبکہ انڈین صارفین نے ورلڈ کپ میں انڈیا کی پاکستان کے خلاف سمیٹی جانے والی فتوحات کا ذکر کیا۔ گوتم گمبھیر کے بعد شیکھر دھون کا افریدی کو جواب کے زیادہ دماغ مت لگاؤ۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پاکستانی اور انڈین صارفین کے درمیان جاری حالیہ بحث مزید بڑھ کر مین سٹریم میڈیا تک آ گئی ہے۔ کہیں شاہد افریدی کو ISI کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے تو کہیں گوتم گمبھیر نشانے پر ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس کے جواب میں انڈین کرکٹر گوتم گمبھیر نے لکھا تھا کہ افریدی الفاظ کے چناؤ میں ذہنی طور پر پسماندہ ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ اتوار کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس سربراہ کا کہنا تھا کہ جنوبی کشمیر کے 3 مقامات پر ہونے والے مسلح تصادم میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 3 انڈین فوجی اہلکار بھی شامل تھے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سوشل میڈیا پر ایک طرح کی لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے اور جہاں دونوں جانب سے سوشل میڈیا پر صارفین نے ان کرکٹرز کی تصاویر میں رد و بدل کر کے شائع کی ہیں، وہیں ان کے درمیان تلخ کلامی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شاہد افریدی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انڈین اوپنر بلے باز شیکھر دھون بھی میدان میں آ گئے۔ شیکھر دھون نے شاہد افریدی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پہلے اپنے ملک کی حالت سدھارو، اپنی سوچ اپنے پاس رکھو، اپنے ملک کا جو ہم کر رہے ہیں وہی اچھا ہے اور آگے جو کرنا ہے وہ ہمیں اچھے سے پتا ہے، آپ زیادہ دماغ مت لگاؤ۔ ان کے علاوہ ایک اور انڈین کرکٹر سریش رائنا نے لکھا، کشمیر انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کشمیر ایک پاک سرزمین ہے جہاں میرے اجداد پیدا ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ شاہد افریدی بھائی پاکستانی فوج سے ہمارے کشمیر میں دہشت گردی روکنے کا کہیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، خون خرابہ اور تشدد نہیں۔ ان کھلاڑیوں کے علاوہ انڈین ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی سے جب چند صحافیوں نے سوال کیا کہ وہ بطور ایک انڈین اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ بطور انڈین وہی کہتے ہیں جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہو اور میری خواہشات ہمیشہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہی ہے۔ جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ایسے خاص مسائل پر تبصرہ کریں یا نہ کریں۔ وراٹ کوہلی کا مزید کہنا تھا کہ جب تک مجھے اس بارے میں پوری معلومات نہ ہو میں ان معاملات میں نہیں پڑتا اور اظہار کرنے کے بغیر ہی آپ کی ترجیحات اپنے ملک کے لیے ہوتی ہیں، جو اس کی مخالفت کرتا ہے آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری جانب شاہد افریدی نے سوشل میڈیا پر تو اس حوالے سے مزید کچھ نہیں کہا، لیکن گزشتہ روز ایک مقامی ٹی وی چینل پر ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ اس طرح کے رد عمل پر انہیں کوئی افسوس یا حیرت ہے تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل بھی نہیں، مجھے فکر ہی نہیں ہے، میں حق پر ہوں، میں نے ایک سچی بات کی ہے اور سچ بولنا میرا حق ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ آصف غفور کے ساتھ ایک ان کی تصویر کو جواز بنا کر بھارتی میڈیا پر انہیں ISI کا آدمی قرار دیا جا رہا ہے تو اس پر شاہد افریدی نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، اگر میں ISI کا بندہ ہوں، میں کرکٹر نہ ہوتا تو فوجی تو تھا ہی، بلکہ میں اس ملک کا فوجی ہوں، میرے لیے سب کچھ میرا ملک ہے۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کا آخری حصہ کہ جہاں پہ ہربھجن سنگھ نے ویڈیو میں کیا کہا تھا شاہد افریدی کو، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ شاہد افریدی ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے دوست ہیں، بٹ دوستی والی حرکت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دوستی کے نام پہ آپ کہتے ہو کہ آپ ہیومینٹی کے لیے اگر کوئی میسج ڈال دیں
کہ آپ اچھا کام وہاں پہ کر رہے ہو, غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو, لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے آپ مدد کر رہے ہو, تو آپ اگر ایک میسج بنا کے بھیج دو, تو ہم نے وہ بھیج دیا. تو اس چکر میں ہمیں بہت گالیاں پڑی, جو کہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم نے اگر وہ میسج نہیں بھیجنا چاہیے تھا, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں, بٹ جو ہمیں ہیومینٹی کے لیے لگا وہ اس ٹائم پہ ہم نے کیا. ہم نے جو ہمارے پردھان منتری جی ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ لکھا تھا کہ یہ کرونا وائرس کوئی سرحد نہیں دیکھ رہا, یا کوئی بارڈر نہیں دیکھ رہا, یا کوئی دھرم نہیں دیکھ رہا, کوئی جات نہیں دیکھ رہا, کوئی پات نہیں دیکھ رہا, یہ ہر اس بندے کو ہو رہا ہے جو اس کی چپیٹ میں آ جا رہا ہے. تو ہم نے بھی ایک ہیومینٹی کے لیے ایک میسج بھیجا تھا, بٹ اس کو صرف اور صرف ہیومینٹی کے طریقے سے ہی ہم نے دیکھا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ لوگوں کو اس چیز سے دقت ہوگی, اور جن بھائیوں کو دقت ہوئی ہے ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ہندوستانی پیدا ہوا تھا اور ایز اے ہندوستانی مروں گا, اور میں نے اس دیش کے لیے 20 سال کرکٹ کھیلی ہے, اینڈ آئی ایم اے ویری ویری پراؤڈ انڈین. مجھے کسی کی وہ کہتے ہیں نا کہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, میں کتنا ہندوستانی ہوں, جتنا بڑا ہندوستانی میں ہوں, جتنا جذبہ میرے اندر ہے دیش کے لیے وہ میں ہی جانتا ہوں. اور جب میرے دیش کو میری ضرورت ہوگی شہید ہونے کے لیے, مجھے بتا دینا کہاں کھڑا ہونا ہے, یہ بندے کا وہاں سے پیر تک نہیں ہلے گا. باقی آپ بعد میں کیا سوچیں کیا نہیں وہ آپ کی وہ ہے. میرا یہی ماننا ہے کہ آپ بات کو بتنگڑ نہ بنائیں. باقی جو کل افریدی نے کیا اس کے اوپر آتا ہوں. جو افریدی نے کیا وہ بدتمیزی ہے. وہ کبھی بھی اٹھ کے ہمارے پردھان منتری کے بارے میں, یا پھر ہمارے دیش کے بارے میں, یا ہمارے دیش کے ناگرکوں کے بارے میں کچھ بھی بول دے, یہ ہماری برداشت سے باہر ہے. تو اور جو مریادہ میں ان کو رہ کے باتیں کرنی چاہیے وہ ان کو کرنی چاہیے تھی, بٹ وہ نہیں کر رہے ہیں. لگاتار آ کے وہ بھارت کے لیے اگر الٹی سیدھی بات کریں گے, ہمارے پردھان منتری جی کے لیے الٹی سیدھی بات کریں گے, یا میرے کسی بھی بھائی کے لیے ہندوستانی کے لیے الٹی سیدھی بات کریں گے, تو وہ ہمارے سے تو برداشت نہیں ہے. اور اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ اس سب ہونے کے باوجود بھی ہمارا کوئی ان سے ناتا رہے گا, تو وہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم نے جو کر دیا ان کی ہیومینٹی کے لیے وہ کر دیا, بٹ اب سے میرا یہ آپ سب سے وعدہ ہے, دوبارہ ان کے لیے نہ میں کوئی میسج بناؤں گا, نہ میں کوئی چیز کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ ان کو یہ سیکھنا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کی رسپیکٹ کیسی کرنی ہے, وہ کسی بھی کنٹری کے ہوں. انہوں نے جو کام کل کیا وہ غلط کیا. نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ججمنٹ غلط تھی ان کے بارے میں یا سچویشن کے بارے میں؟ دیکھیے میں سچویشن کے آدھار پہ, آپ مجھے کہو گے کہ ایک ویڈیو میسج بنا کے دو تو میں بنا دوں گا, اور اس میں نہ تو آپ غلط ہو نہ میں غلط ہوں, کیونکہ آپ نے ایک ہیومینٹی کے لیے میسج مانگا اور میں نے دے دیا, ٹھیک ہے. اور میں صرف اور صرف میں کہوں گا وہ سچویشن کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو میسج چاہیے تھا, ہم نے دے دیا. بٹ کیا جو انہوں نے میسج دیا وہ صحیح ہے؟ نہیں, وہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیونکہ دیکھو ہر ایک ناگرک جو ہے وہ اپنے دیش میں رہ رہے ہیں, وہ خوش رہیں. ہمارے دیش میں ناک جھوک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ تم وہاں پہ گئے ہو, اگر مدد کرنے گئے ہو اپنے لوگوں کی, ان کو کھانا کھلانے گئے ہو, یا کسی کو بھی ملنے وہاں گئے ہو, فوجیوں کو, جوانوں کو, آپ ان کے بیچ میں رہ کے ان سے بات کرو نا. آپ ہمارے دیش کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو, ہمارے ناگرکوں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں, اور ہمارے پردھان منتری صاحب کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اور دیکھیے جو ہمارے دیش کی ڈس رسپیکٹ کرے گا اس کو دور سے ہی پھر سلام ہے, ٹاٹا ہے, بائے بائے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے شاہد افریدی سے, اور نہ ہی ان کی فاؤنڈیشن سے, نہ ہی ان کے جو وہ کام کر رہے ہیں ان سے. کیونکہ ہم اگر ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ زندگیاں بچنی چاہیے, وہ چاہے کہیں کے بھی لوگ. اور وہ اگر ایسی باتیں کریں کہ یہاں پہ دھرم جات بھید کے اوپر ہمارے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ان کو بولو اپنا جو کنٹری ہے اس پہ دھیان دیجیے, اس کو کیسے سدھارنا ہے. ہمارا جو کنٹری ہے بہت بڑھیا ہے, اور ہمارے کنٹری میں ایسے ایسے اچھے لوگ ہیں, بڑھیا لوگ ہیں, تگڑے لوگ ہیں, جو اس دیش کی ہر ناگرک کی رکشا بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. کبھی آپ جیسے انہوں نے آج انڈین پرائم منسٹر کے بارے میں یہ سب بولا, کیا کبھی آپ نے ان کے پرائم منسٹر کے بارے میں ٹپنی کی ہو, مطلب آپ کو یاد آتا ہو؟ دیکھیے آپ کو لگتا ہے کہ میرا قد اتنا بڑا ہے کہ میں کسی بھی ایک بڑے جو عہدے کے لوگ ہیں, یا پھر ان کے عہدے کے حساب سے, یا میرے سے عمر کے لحاظ سے میرے سے بڑے ہوں, تو میں ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں ایسی؟ تو یہ میرے لیے اپنی بڑی شرمناک بات ہوگی کہ اگر میں اپنے بڑوں کی عزت نہ کروں. اور ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی کاسٹ کا ہو, کسی بھی دیش کا ہو. تو میرے لحاظ سے تو میں کبھی ایسی ٹپنی کر نہیں سکتا ہوں.
اور دیکھیے میں نے نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کبھی کی ہے اور نہ ہی میں آگے کبھی کروں گا. تو یہ تھی آج کی ہماری ایک ویڈیو، اور آپ اپنے کامنٹس کا ہمیں نیچے کامنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا، کیونکہ آج بات کرکٹ کی نہیں 2 ملکوں کی بات ہے. بہت شکریہ.